अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार फिर आपका भाई, आपका प्यारा, आपका दोस्त मोहम्मद इकबाल शेख आपके सामने मौजूद है। और इस बार एक निहायत ही मुनफरद शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, जिनकी हर तरफ आजकल धूम है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो आया, वो छाया और छाता चला गया। मेरे साथ जिस शख्सियत का दीदार आप कर रहे हैं, हम सबका आपको जाना पहचाना नाम हो गया है। तमाम सोशल मीडिया के लोग इन्हें जानते हैं। रिजवान फैक्ट्री वाला, जिनकी जिंदगी का मिशन है कि हर फर्द को हर चीज बनाना सिखा दो बस। जिस फैक्ट्री का आप नाम लेंगे, वो फैक्ट्री आपको बहुत ही सस्ते में बनाना सिखा देंगे। कोई भी कारोबार करना हो, 1,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक, जितने पैसे आपके पास हों, आप इन्हें फिगर बता दें, ये आपको काम करना सिखा देंगे। इनकी जिंदगी का मिशन है कम से कम 10 लाख पाकिस्तानियों को फैक्ट्री ओनर बना दिया जाए। तो आइए मिलते हैं जनाब रिजवान अहमद फैक्ट्री वाला से। तो जनाब कुछ मुख्तसरन तारुफ कराइए, और ये जो आपका मिशन है 10 लाख फैक्ट्रियां बनानी सिखानी है, ये सवाल आपके जहन में क्यों कर आया और आप इसे क्यों कर पाएंगे जनाब रिजवान फैक्ट्री वाला साहब? जी सर, मेरा नाम तो है मोहम्मद रिजवान और प्रोफेशनल नाम मेरा रिजवान फैक्ट्री वाला है। और माशाल्लाह। एमएससी केमिस्ट्री हूँ, आर एंड डी केमिस्ट हूँ। 100 से ज़ायद मैं अपनी फार्मूलेशन कर चुका हूँ। और अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम में 3 महीनों के अंदर 67 लोगों को फैक्ट्रियाँ लगाना सिखा चुका हूँ, बल्कि वो अपना काम कर माशाल्लाह। रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी माशाल्लाह रेगुलर माशाल्लाह। इसी पे काम जारी है, इस पे काम जारी है। और टारगेट जैसे आपने अभी बताया है, यही मेरा टारगेट है कि 10 लाख लोगों को, कम अज़ कम इस पाकिस्तान के अंदर 10 लाख लोगों को अपनी फैक्ट्री का मालिक बना दिया जाए। इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक से लोग रब्ता करते हैं, और मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि जो गरीब ममालिक हैं उन तक मेरा ये आइडिया जो है उनको मैं शेयर करता हूँ। ख़ास तौर पे मैं इंडिया में 4 से 5 लोगों के साथ इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, और उनको मैं माशाल्लाह अपना ये माशाल्लाह। आइडिया भी शेयर कर चुका हूँ, जिनमें शंकर भाई भी हैं, और विकास पांडे हैं, इसी तरीके से अनीस भाई हैं। और इस तरह से 1-2 लोगों से और मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ वहाँ पे, और उनके ज़रिए से कोशिश हो रही है कि वहाँ पे भी एक आध इस तरह की टीम बन जाए, जो वहाँ पे लोग इस तरह जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो लोग सीख लें। इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत बड़ा मुल्क है। इसी तरीके से पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो मेरा टारगेट है वो 10 लाख का है, और कोशिश ये है कि पूरी दुनिया में ही गुर्बत का खात्मा हो जाए। गुर्बत का खात्मा इकबाल साहब, आपको पता है कि उस सूरत में ही होता है जब आपके पास पैसे आना शुरू होते हैं। जी 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 बिल्कुल। जब आपके वसाइल बन जाते हैं, एक ही होता है कि कोई ना एक कोई, मिनट एक या तो एक आपकी एक नौकरी मिनट लग जाए एक मिनट कोई एक अच्छी, मिनट रिजवान भाई, या फिर कि आपका कोई अगर काम अगर चल अगर जाए। नेट गड़बड़ कर दे और मैं गायब हो जाऊं, अगर जादू से गायब हो जाऊं, आप कंटिन्यू रखेंगे प्लीज। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ऐसे ही। तो सर ये चीज़ें हैं, मतलब अक्सर कहने का ये है कि मिशन ये है कि पूरी दुनिया की ही गुर्बत ख़त्म हो, लेकिन सबसे पहला मिशन पाकिस्तान का है। मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, सिटी मेरा खानेवाल है, और मैं आजकल होता हूँ रेहान अल्लाहवाला साहब के पास कराची में। लेकिन फिल वक्त क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं खानेवाल में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं लोगों को ऑनलाइन ही मिलता हूँ, जैसे अब आज आपके साथ मुलाकात होगी इस तरीके से। जी जी। जी सर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। आप तालीम याफ्ता इंसान हैं, आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री में, और तमाम तर फार्मूलेशन आपने खुद सीखी है, और उसको इम्प्रूवमेंट भी की है आपने आपने बताया मुझे, और उसमें अपना फ्लेवर डाला है, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो रिजवान भाई ये बताइए कि अगर फर्ज करेंगे इस वक्त जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनमें से किसी आदमी के जहन में ये बात आए, यार मैं रिजवान भाई से ना फैक्ट्री लगवा लेता हूँ, अगर ये जहन में उससे ख्याल आए, तो वो क्या करे, आपसे कैसे रब्ता करे, आप कैसे उससे बताएंगे कि वो फैक्ट्री कैसे लगवाई जाए, थोड़ा ये बता दीजिए।
کہ یہ پروسیس کس طرح ہوگا کہ اگر کوئی آدمی یا میں اگر فیکٹری لگانا چاہوں تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ سر اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو ڈیفائن کر دوں، کیونکہ مختلف لوگوں کے سوال ذہن میں آئے گا کہ یار میں فیکٹری تو لگانے کی خواہش تو ہر ایک کے دماغ میں ہوتی ہے، لگاؤں جی کیسے؟ جی اس کے لیے میں کلیئر کر دوں کہ بزنس جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو میری اپنی ڈیفینیشن ہے، میں کسی کتاب کی ڈیفینیشن نہیں کر رہا ہوں۔ اگر فیکٹری لگانا جی چاہتے ہیں جی تو 3 طرح سر، کے آپ خود ایک بزنس۔ کتاب ہے، سر آپ خود ایک کتاب ہے، بولتی کتاب ہے، پریکٹیکل بک، تو انٹرنیٹ بک، یو آر اے ریئل بک۔ جی سر۔ تو بزنس 3 طرح کے ہیں، جس میں سب سے پہلا بزنس تو ہے مینوفیکچرنگ کا، کہ آپ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی، یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر جی آپ جی کے پاس پیسے ہیں۔ نمبر 2 جی بزنس ہے مارکیٹنگ کا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 صحیح بزنس ہوتا ہے سروس کا، کہ آپ سروس دے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 صحیح طرح کے کاروبار ہو سکتے ہیں۔ اگر تو کسی کے پاس صحیح 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے اس وقت، اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، تو وہ سروس دینا شروع کر دے۔ سروس کیسے دے؟ کہ اگر فرض کرو جی، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کسی نے منرل واٹر کا پلانٹ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جی جی سروس دینا شروع کر دیں کہ میں لوگوں کے گھروں تک منرل واٹر پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، ایک گھر میں صحیح منرل واٹر پہنچانے کے 10 روپے لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک تو آپ نے دن میں 100 بوٹلز لوگوں کو پہنچا دی، 100 گھروں کے اندر۔ آپ کو پتا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی کم و بیش 400-500 گھر ہوتے ہیں، اور اگر صحیح آپ نے 100 بوٹلز پانی کی 100 گھروں میں دے دی تو آپ جی نے جی 10 روپے ایک بوٹل پہ لیے، آپ نے 1000 روپے کما لیے۔ کوئی آپ کا پیسہ خرچ بہت ہوا سر؟ زبردست، کسی کے انڈر آپ نے کوئی بہت کام کیا؟ زبردست، کہیں پہ کوئی صحیح، ٹینشن آئی؟ نہیں، ٹھیک ہے سر۔ بہت اگر آپ زبردست جی محنت زیادہ کریں گے، آپ اسی طریقے سے 2 ٹائم رکھ لیتے ہیں، ایک ٹائم میں آپ 100 بوٹل، پھر شام کے ٹائم پہ بھی آپ لوگوں کو 100 بوٹلز دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک دن میں آپ نے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے 2000 روپے آپ نے کما لیے۔ بزنس آپ کا اپنا، کہ آپ نے صرف سروس دی ہے، کیا بات آپ ہے، اس سے اللہ کما کے قدرت میں آپ کو، زبردست جی پھر آپ آ جاتے ہیں مارکیٹنگ کی طرف۔ اگر آپ سروس نہیں، مطلب سروس آپ کرنے کی بجائے، آپ کے پاس اگر کوئی بائک ہے، آپ کے پاس کوئی سائیکل ہے، آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ جی کسی کی بھی پروڈکٹ اٹھائیں، جو بندہ جی پہلے سے کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے، فرض کرو جی کوئی وائٹننگ کریم بناتا ہے، آپ اس کی وائٹننگ کریم لے لیں، سائیکل کے پیچھے جی ایک جی ڈبہ رکھے، اور 2 4 5 گاؤں میں ٹارگٹ دیتا ہوتا ہوں، ایک یونین کونسل، صرف ایک یونین جی جی کونسل میں 1 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور 100 سے زائد دکانیں ہوتی ہیں۔ آپ ان دکانوں پہ صحیح جانا شروع کریں، آپ اس بندے جی کی مارکیٹنگ شروع کر دیں۔ آپ اس کے ساتھ طے کر لیں کہ بھائی جان، اگر میں آپ کی 100 ڈبی ڈیلی بیچ کے آتا ہوں تو فی ڈبی جی میں جی 20 روپے منافع لوں گا، ٹھیک ہے سر۔ صحیح تو 100 ڈبی آپ بیچ کر آ گئے، مارکیٹنگ آپ نے کی، 100 ڈبی آپ بیچ کر آ گئے 6 گھنٹے میں، صحیح، آپ نے 2000 روپے کما لیے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، خرچہ صرف آپ کا اتنا زبردست ہوا ہے کہ اگر آپ سائیکل پہ گئے ہیں تو آپ کو صرف پیڈل مارنا پڑے، اور اگر جی آپ بائک پہ گئے تو آپ کو صرف تھوڑا سا پیٹرول ڈلوانا پڑا ہے۔ ایک یونین کونسل کے اندر میکسیمم جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ 20 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور 20 کلومیٹر صحیح میں جو آپ کا پیٹرول لگے گا وہ میکسیمم آپ کا روپے کا لگے گا، ٹھیک ہے سر۔ تو 1900 روپے آپ نے بچت کما لی ہے 6 گھنٹے کے اندر۔ 6 گھنٹے اتنا بڑا زبردست ٹائم ہے مارکیٹنگ کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ طریقہ زبردست ہے مارکیٹنگ کا۔ اگر کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے نہیں ہے، پیسے یا وہ یہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں تو وہ پھر اپنی جی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کرے۔ اپنی مینوفیکچرنگ صحیح کس طرح سے، کس چیز کی سٹارٹ کرے؟ پہلی بات تو یہ میں لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ سرچ کریں کہ آپ کے ابا نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے چاچا نے، آپ کے ماموں نے، یا آپ کے کسی کزن نے، آپ کی والدہ نے کوئی بھی کام کیا ہو زندگی میں، اور صحیح کام صرف انہوں نے کیا ہوا نہ ہو بلکہ آپ نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ فرض کرو جی صحیح کسی گھر میں کوئی پرانے وقتوں میں مسالہ بنانے والی کوئی چکی تھی، یا پرانے جی جی وقتوں میں کسی گھر میں کوئی گوشت کو سکھانے کا کام ہوتا تھا،
یا پرانے وقتوں میں کسی گھر میں کوئی خود ہی سرب بنا لیتے تھے، یا کوئی بھی کام آپ نے ہوتے دیکھا ہے، یا کہیں پہ کوئی جی تیل جی جی نکلتے دیکھا ہے آپ نے، کوئی گڑ بنتے دیکھا ہے آپ نے، کوئی چینی بنتے دیکھی ہے آپ نے، یا کوئی بھی کام ہوتے دیکھا ہے آپ نے، تو اس میں یہ ہے کہ جو کام جی آپ جی نے پہلے زندگی میں کبھی ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے نان کانشیس حصے میں سیو ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جی جب جی آپ کرنے صحیح جاتے ہیں تو وہ آپ انٹرسٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ فرض کرو جی میں ایک صحیح ایگزامپل آپ کو صحیح دیتا ہوں، میں ایگزامپل دیتا ہوں، یہاں پہ ریحان اللہ والا صاحب جو ہے ان کے والد صاحب کا کاروبار تھا نہیں بلکہ ہے کاغذ کی فیکٹری کا، ٹھیک ہے، جی جی کہ وہ کاغذ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ پاکستان پیپر کے نام سے مشہور ہے۔ اب ان کے پوتے ہیں جی سعد اللہ والا، ریحان اللہ والا جی صاحب جی کے بیٹے ہیں سعد اللہ والا، ٹھیک ہے۔ جی جی جب میرے ساتھ ان کا ایک دن مطلب لنک ہوا، بات ہوئی اس بات پہ ریسرچ کرنے کی کہ جی جو سندھ کے اندر بنانا ہے کیلا جو ہے جی وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کا جو درخت ہے اس کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس پہ جب ریسرچ کی میں نے تو میں نے کیلے کے پتوں سے ایک تو بیڑی بنا دی، سگریٹ جو آپ جی لوگ جی پیتے ہیں، بیڑی یعنی کہ سگریٹ سے 90% کم نقصان ہے اس کا، ٹھیک ہے، اچھا یعنی کہ صحیح تمباکو بھی بنانے کے پتے کا، اور پتے کے ساتھ نہ کہ کاغذ، وہ سگریٹ جی جی بنائی، اس کے بعد اسی کے پتوں کو سکھا کے ڈسپوزیبل پلیٹ بنا دی، ڈش بنا دی، یہ چھابیاں وغیرہ جو ہوتی یہ بنا کے دے دی، ٹھیک ہے سر۔ جی جی اس کے بعد اسی کے پتوں میں سے ایکسٹریکٹ نکال کے صابن بنایا، شیمپو بنایا، ہربل سوپ، ہربل شیمپو، اس طرح کی چیزیں بنائی۔ اس کے بعد واہ اسی کا جو باقی حصہ تھا اس میں سے، اور جو کیلے کا تنا تھا اس تنے کے ساتھ اس میں سے فائبر نکالے، فائبر سے رسیاں تیار کی، دسترخوان بنائے، شیٹیں بنائی، آپ کی چٹائیاں جو جی جی وغیرہ بنتی ہیں اس طرح کی وہ چٹائیاں بنائی، یہ بنا کے دکھائی۔ سلام سر سلام پیش کرتا ہوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد ماشاء اللہ اس کے بعد اس کے بعد سر اسی میں سے جو آپ کو پتا ہے کیلے کا جو تنا ہے، تنے کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے جی جی 74%، اس میں سے جی سٹارچ او نکالا 40%، اس کے اندر سے سٹارچ نکلا۔ اس کے بعد جو جی باقی کچرا بچ گیا تھا، یعنی کہ جو گودا بچ گیا تھا، کچرا بچ گیا تھا، اس کا پلپ بنا کے اس کا کاغذ بنایا، سمجھ رہے واہ بات کو؟ اچھا، اب زبردست بتانا یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تو چلو تھی ایک ریسرچ کر کے میں نے یہ چیزیں بنا دی، بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی ساری چیزیں میں نے بنائی، لیکن کیونکہ دادا کا پوتا تھا، کاغذ کا جی کام جی ہوتے دیکھا تھا، تو انہوں نے جی جس چیز کو کیچ کیا جو ان کے نان کانشیس پارٹ میں پڑی ہوئی چیز تھی، انٹرسٹ اس میں پیدا ہوئی کہ جی کاغذ صحیح بنایا جائے۔ پھر وہ میں نے ان کو صحیح بات کاغذ بنا کے دکھایا، پھر وہ وائٹ کاغذ بنا کے دکھایا۔ تو یہ چیز میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جو بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے پہلے وہ ریسرچ کرے اپنے اوپر کہ یار میں نے آج تک کون سا کام ہوتے دیکھا ہے، یا میں کون سا کام میرے آس پاس ہوتا رہا ہے، کسی نے کیا ہے، کوئی مسئلہ میں آ گیا تھا یا بند کر دیا تھا، یا انڈیا میں میرے دادا بتاتے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا، پھر یہ تھا، اس طرح کی چیزیں جو صحیح اگر پہلے سے علم میں آ جائے تو اس کا فائدہ جی یہ جی ہوتا ہے کہ کاروبار اس بندے کے لیے ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں ہرگز ایسا نہیں کرتا کہ اقبال بھائی میرے پاس آئیں کہ یار میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور جو میرے مائنڈ میں آئیڈیا ہو میں فوراً سے کہہ دوں اقبال بھائی آپ یہ کر لیں، میں ایسا نہیں کرتا سر۔ میں کرتا ہوں یہ صحیح کہ جو چیز اگلے بندے کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو نکال کے صحیح اسی کو کاروبار صحیح بنا دیا جائے، تاکہ وہ جی اسی پہ بہت انویسٹ زبردست کرے گا تو اسے مزہ آئے گا۔ جی سر یہ بات بہت ہے زبردست جی۔ بہت زبردست باتیں کی آپ نے رضوان بھائی، اور جب سے یہ علی کی کو آئی ہے یہ ہم سب کو انہوں نے کانشیس انکانشیس میں لگا دیا ہے، لیکن یہ بات آپ نے بہت پتے کی ہے کہ جس چیز سے آدمی پہلے سے آپ کے اندر موجود ہے تو اس کی ایکسیپٹنس جلدی آتی ہے، لاشعور میں فوراً آپ کا انر اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے سعد اللہ والا والی بات جو کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ بچپن سے وہ یہی سنتے آئے ہیں دادا کا کاروبار اور پیپر اور یہ وہ، تو فوراً ان کے ذہن کے اندر آ گیا ہاں بھائی یہ کرنا ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی آلریڈی وہ فیلڈ ہے، ان کے کانٹیکٹ ہیں، ان کے کسٹمر اور موجود ہیں، تو وہ جو چیز بھی بنائیں گے انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی اور مارکیٹنگ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ تو یہ بہت اچھا ایسے ہی آپ نے بتایا۔
تو یہ مجھے بتائیں رضوان تکتی والا بھائی کہ اس وقت جو موجودہ دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں ان کو، اور وہ جو بہت سے روزگار ایسے ہیں تو شاید اب ختم ہو جائیں گے یا بہت کم دشواری پیش آئے گی ان کو کرنے میں اینڈ فیو منتھ کے اندر. تو ہمارے وہ دوست جو اس وقت جو بے روزگار ہو جائیں گے، جیسے کہ ہوٹلوں میں کام کرنے والا اسٹاف ہے، یہ رات کو شادی بیاہ کے حالوں میں جو لوگ اسٹاف کام کر رہا تھا، لیبر کام کر رہی تھی، ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے لیے آلٹرنیٹ میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک یہ سوال ہے میرا. دوسرا ساتھ سوال میرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل، یہ جو ہے آج کے دور کی ضرورت ہے. کورونا کے دور سے پہلے کچھ اور ضروریات تھیں، کورونا کے بعد کے دور میں یہ سب چیز بہت ضروری ہے. تو تمام کاروبار کو ویب سائٹیں بننی چاہیے، انٹرنیٹ کے تھرو کنیکشن ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے پاس موبائل انٹرنیٹ ہونا چاہیے، آن لائن شاپ ہونا چاہیے. تو یہ دو سوال میں نے کیے ایک ساتھ. ایک یہ کہ جو کاروبار بند ہو رہے ہیں یا جس میں دشواری ہے وہ کس طرح وہ آلٹرنیٹ کیا آپ کر سکتے ہیں آپ کے ذہن کے مطابق، اور دوسرا یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ویب سائٹ وغیرہ یا فیس بک پیج وغیرہ بنا کے وہ کاروبار کس طرح کیا جا سکتا ہے. ان دونوں سوالوں پہ روشنی ڈالیں. سر جو پہلا سوال ہے نا اس پہ میں پہلے بات کرتا ہوں، پھر دوسرے سوال پہ آپ کو بات کریں گے. جو پہلا سوال ہے سر اس میں یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ وقت نہ آتا جی تو اس قوم کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ہی نہ ملتا. پہلی بات یہ ہے. بالکل درست. تو اس درست. وقت میں جتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یا ہو جی جی چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، جی یہ ٹھیک ہے، ایک دکھ کا ٹائم تو ہے کہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ یار وہ بیچارے جو بندہ 20,000 روپے فیکٹری سے لے رہا تھا اس کا گزارا کیسے ہوگا جب وہ گھر بیٹھ جائے گا. بالکل میں اس بات صحیح. سے ایگری ہوں. خیر، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو گاؤں کے لوگ ہیں تو وہ فوراً سے جائیں اپنے کھیتوں میں. اس وقت گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، جا کے گندم کو اکٹھی کر لیں. صحیح. ٹھیک ہوگا سر. جو لوگ شہروں کے ہیں ان کے لیے چلو ایک الگ مسئلہ ہے، مختلف چیزیں. میں اس پہ پوری تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن اس بات کرنے سے پہلے میں اس وقت کی اہمیت پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں جی کو جی ضرور حوصلہ ضرور ملے ضرور. کہ یہ جو وقت ملا ہے اس وقت سے ہمیں کیا ہونا چاہیے. اقبال صاحب، ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جب تک فری وقت نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی نئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی، کوئی نیا کام نہیں بالکل ہو صحیح. سکتا، نئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. بالکل اب درست. جیسے ابھی سنجے کمار کے ساتھ میں انٹرویو کر کے ہٹا ہوں، میں نے اسے پوچھا، سوال میرا تھا اسے کہ بیٹے مجھے یہ بتائیں کہ جب تک کرونا نہیں آیا تھا اور آپ گھر میں نہیں بیٹھے تھے، آپ کی چھٹیاں نہیں ہوئی تھی، آپ کو پڑھنا صحیح. پڑتا تھا، آپ کالج جاتے تھے، کیا آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں انٹرویو کر لوں یا میں لوگوں کے ساتھ صحیح. گپ شپ کر لوں یا میں بات کر لوں؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہوتا. تو سر اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو فری وقت ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر خیالات کو جنم دیتا ہے. اس کی ایگزامپل میں صحیح. آپ کو دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ ہنسنے والی بات ہے، شغل کی بات ہے کہ اچھا. اکثر ہم واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بڑے جی بڑے جی خیال آ رہے ہوتے ہیں جی کیونکہ جی کوئی جی کام جی نہیں ہوتا. بالکل بالکل. بالکل کوئی یہ کام ایسے نہیں ہی ہے. ہوتا نا، فری بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے تیر مارنے کے خیال آتے ہیں. جی تو جی. بات یہ ہے کہ یہ جو فری وقت ہوتا ہے انسان کے دماغ کے اندر خیالات کو جنم دیتا ہے، اور جو اچھا اچھا خیالات اچھا. ہوتے ہیں وہ خواہش کو جنم دیتے ہیں. جو خواہشات ہوتی ہیں وہ آپ کے ارادے کو جنم دیتی ہے، اور جو آپ کا صحیح. ارادہ ہوتا ہے وہ آپ کے افعال کو جنم دیتا ہے، یعنی کام کو جنم دیتا ہے. اور جو آپ کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کو جنم دیتے ہیں، اور جو کردار آپ کا صحیح. ہوتا ہے وہی آپ کے اخلاق ہوتے ہیں، وہی آپ کی لائف ہوتی ہے، وہی آپ کی زندگی ہوتی ہے، وہی آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ قیمتی ترین وقت جو میرے باپ دادا کے حصے میں نہیں آیا، اقبال صاحب آپ کے باپ دادا کے حصے میں شاید نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، صحیح. یہ ہمارے بالکل حصے بالکل. میں آ گیا. اللہ نے یہ زبردست. وقت ہمارے حصے میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہم اس صحیح. فری وقت میں سوچ سکتے ہیں، سوچ کے کچھ نہ کچھ خواہش پیدا کر سکتے ہیں،
خواہش جی کو پھر ہم ارادے میں بدل سکتے ہیں. یہ سارا ایک پروسیس ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ سے ہی لے لیتا ہوں. جیسے ابھی جی میں آپ سے ہی بات کروں، مجھے نہیں جی پتا جی کہ آپ کب سے انٹرویو کر رہے ہیں، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ اگر جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ہے، اگر یہ کام آپ اس وقت یہ کرونا نہ ہوتا، گھر پہ نہ بیٹھے ہوتے، تو کیا آپ اس طرح سے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے؟ کبھی بھی نہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. بالکل نہیں. چلے کرونا میں کی اس کی ایک اور. مہربانی ہے ہم آپ سے جی بس. کرونا نے آ کے یہ ٹائم دیا، بلکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں بھی، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو، کہ بھائیوں خود کو بدل لو، دنیا کو بدل لو. ایسے ہی ہے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کھانے پینے کے لحاظ سے، کہ جی میں فری بیٹھا تھا، کوئی کام نہیں تھا، میرے دماغ جی میں جی خواہش پیدا ہوئی، مطلب خیال آیا دماغ میں، یار آئس کریم کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. آئس کریم کا جیسے ہی خیال آیا تو خواہش بن گئی کہ ہاں یار آئس دن ہو گیا یار، آج تو کھانی ہی کھانی. خواہش بن گئی کہ آئس کریم کھانی ہے. اچھا، جب صحیح. آئس کریم کھانے کی خواہش بنی ہے تو آپ نے فوراً ارادہ کر لیا کہ یار وہ جو حسین کریانہ سٹور ہے اس پہ آئس کریم ملتی ہے، یار وہ کمال کی آئس کریم ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. آپ نے ارادہ بنا صحیح. لیا، آپ کی خواہش نے ارادے کو جنم دے دیا. جب ارادے نے جنم لے لیا تو آپ فوراً سے اٹھے، اماں سے پیسے مانگے، اماں مجھے نہیں پتا 100 روپے دے، میں جا کے آئس کریم کھا کے آتا ہوں. یا بیوی سے پیسے مانگے کہ 100 روپے نکال بٹوے سے، میں جا کے آئس کریم لے کے آتا ہوں. آپ نے صحیح. مطلب پیسے لیے، آپ فوراً سے جناب چلے گئے حسین کریانہ سٹور پہ. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کا وہ جو ارادہ تھا وہ فیل میں بدل گیا، آپ آئس کریم لینے چلے گئے ہیں. جی جب آپ آئس کریم لینے چلے گئے تو وہاں سے آپ کا کردار شروع ہوتا ہے کہ آپ نے دکاندار کو جا کے گالی دے کے بات کی، یا پیار سے بات کی، یا اسے مطلب کس طریقے سے آپ نے مخاطب کیا کہ مجھے آئس کریم چاہیے یا میں نے آئس کریم لینی ہے، جو بھی ہے. آپ نے آئس کریم لے لی. جب آپ آئس کریم لے کر آ گئے تو وہاں سے آپ کے اخلاق شروع ہوتے ہیں کہ آپ آئس کریم لے کے گھر میں لے کر آ گئے، سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھائی یا اکیلے نہیں بیٹھ کے کھا لی، جہاں جی سے جی آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ اس وقت میں جتنی وقت ہے، ٹھیک ہے اللہ نے مطلب ایک وقت یہ آپ کو، ٹھیک ہے نوکری کے حوالے سے لوگ بے روزگار ہوں گے، وہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن ایمان اپنا مضبوط رکھیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق آپ کو وہ دے گا. جتنے بھی صحیح. عرصہ آپ رہیں گے، گھروں میں رہیں گے، رزق آپ کا کسی نہ کسی راستے سے، چاہے وہ کسی کی امداد سے ہو، چاہے وہ عمران خان کی امداد سے ہو، چاہے وہ کسی پڑوسی کی امداد سے ہو، چاہے وہ ایک بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کی امداد سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کو جی جی رزق مل جائے گا. آپ بھوکے نہیں سوتے، اس بات پہ ایمان پکا رکھیں. لیکن یہ جو جی فری وقت ہے، اس فری وقت کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کے جو کچھ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. اور اس بالکل کو صحیح فرمایا. ابھی تک آپ نوکریوں کی قید میں تھے، یہ بات جی آج سمجھ لیں کہ اگر کورونا کا وقت تھا تو آپ کو لوگوں نے نوکریوں سے برطرف کر کے بھگا دیا. کل کو اگر جی ایسا جی وقت آ گیا تو کیا کریں گے؟ اس سے سبق سیکھیں اور ابھی جی کوئی جی. نہ کوئی بزنس کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ میں نے ویری کرنا ہی ٹرو. بزنس ہے. کرونا نے زبردست. مجھے بے روزگار کیا ہے، دوبارہ کرونا آ جائے چاہے مرونا آ جائے، میں بے روزگار نہیں ہوں گا، میں اپنا بزنس کروں گا. یہ بہت اپنے خوبصورت اندر بات. سوچ کو جنم دے اور اس کا ارادہ کریں. اور اس وقت آن لائن ہم اویلیبل ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں، گپ شپ کریں. آپ کو کیمیکل ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں مل سکتے، لیکن ایک آئیڈیا مل سکتا ہے، ایک طریقہ کار مل سکتا ہے، اس کو اپنے پاس سیو کر لیں اور اس پہ صحیح. ورک کرنا شروع کر دیں، اپنی مارکیٹنگ شروع کر دیں، اپنی پبلسٹی کرنا شروع کر دیں، اپنے سٹیکر بنوانا شروع کر دیں، اپنی کمپنی رجسٹر کروا لیں، اپنی مطلب آن لائن کمپنی کو مشہور کر دیں، پروڈکٹ بننے سے پہلے ہی مشہور کر دیں. اور جب مشہور ہو صحیح. جائے گی تو پھر آپ کی مجبوری بن جائے کہ اب اقبال صاحب کہیں گے جی میں نے تو شیمپو بنانے کے لیے لوگوں کو بتا بھی دیا کہ جی میں تو شیمپو کی فیکٹری لگا چکا ہوں، میں نے تو جی کمپنی کا نام بھی رکھ دیا ہے، میں نے تو کمپنی رجسٹر بھی کروا لی ہے. تو جب کورونا ختم ہوگا تو صرف 10,000 روپے لگیں گے، شیمپو بننا بھی شروع ہو جائے گا. اور پھر وہ زبردست. اقبال صاحب کو کسی کی نوکری کا محتاج نہیں رہنا پڑے گا، چاہے کورونا آتا رہے، پھر وہ اپنے صحیح ہے. روزگار پہ ہوگا، کبھی بھی یہ وقت نہیں اس کے پاس آئے گا. تو بالکل اس وقت صحیح کو ہے. غنیمت جی سمجھیں. بہت جی اچھی اقبال بات صاحب. کر رکھی ہے آپ نے رضوان اللہ والا بھائی، کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں یا کوئی مسائل کا شکار ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اللہ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے.
آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ شاید آپ کے اچھے کے لیے ہوا ہے، کیونکہ آپ ایک روٹین میں سیٹ تھے، ایک لگی بندی کمائی آپ کو مل رہی تھی، ایک لگی بندے پیسے آ رہے تھے. اب اس کے آنے کے بعد آپ کی سوچ تبدیل ہوگی اور آپ اپنا کام کرنے کے بارے میں سوچیں گے. اگر اپنا کام کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو پھر تو کوئی آپ کو نوکری سے نہیں نکال سکے گا. اور انشاءاللہ آپ کی فیملی کو، جو آج آپ مسائل کا شکار ہیں، جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، آئندہ کوئی انہیں اس طرح پریشان نہیں ہوگا. نوکری ہوتی ہے ایک فرد ایک فیملی کو پالتی ہے. اگر آپ کاروبار بنا لیں گے تو آپ کی نسلیں معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہمیشہ خوشگوار رہیں گی. آپ نے بہت زبردست باتیں بتائی ہیں اپنے رضوان فیکٹری والا بھائی، اور ماشاءاللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ عموماً جو کیمسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو اس قسم کے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، وہ عموماً اتنی اچھی باتیں ان کو نہیں آتی، لیکن ماشاءاللہ آپ تو بڑے زمانہ شناس ہیں. جس طرح آپ نے عمدگی کے ساتھ مارکیٹنگ کے حوالے سے اور ذہنی سوچ کے حوالے سے باتیں کی، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ آپ جیسے دوست پاکستان میں موجود ہیں. اور جب آپ موجود ہیں، آپ جیسے دوست موجود ہیں، تو پاکستان کو آگے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. میرا خیال ہے اچھا خاصا وقت ہم نے گفتگو کر لی، تو اب طے یہ پایا کہ کسی نے بھی کاروبار کرنا ہو، کوئی بزنس کرنے کا ہو آئیڈیا، تو میرے بھائی رضوان فیکٹری والوں کو میسنجر پہ رابطہ کر لیں. جیسے میں ان سے بات کر رہا ہوں اسی طرح وہ رضوان فیکٹری والا سے بات کریں. جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیں. یہ آن لائن ہی وہ پورا کام کرنا سکھا دیں گے ان کو. ویسے رضوان فیکٹری والا بھائی کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں بہت ساری ویڈیوز بنی بھی پڑی ہیں، آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہو، ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہو، اور آن لائن ڈسکس کر کے کوئی بھی پروجیکٹ کو آپ ڈسکس کر سکتے ہو. آپ خود بھی سیکھ لو گے اور جو لوگ دیکھیں گے وہ بھی سیکھ لیں گے. رضوان بھائی ایسا ہی ہے نا؟ 100% ایسے ہی سر، بالکل اسی طرح ہے. جی. تو رضوان بھائی اور کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہو آخر میں؟ دوستوں کو، نوجوان دوستوں کو مشورہ دینا چاہتے ہوں، یا وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو کچھ اور مزید کچھ سمجھانا چاہتے ہوں سر تو ایک وہ قیمتی سمجھا میسج دیں. بس، جی پھر ایک انشاءاللہ قیمتی میسج آپ میں سے آپ کو دے دیتا ہوں. جی جی. جی جی، میں نے میں نے کہا کہا میں میں آپ قیمتی سے میسج دے دیتا ہوں یہاں پہ. جی جی، آپ جو جی بات جی. کرنا چاہ رہے ہیں کریں. نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے صرف دو تین دفعہ آپ سے بات چیت ہوئی، مجھ سے محبت ہو گئی آپ سے. تو پاکستان کے مفاد میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اکثر اسی طرح آپس میں گپ شپ کرتے رہیں گے. آپ کو کوئی آئیڈیا آئے آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے رابطہ کر کے ہم آن لائن ہو جائیں گے. میں کوئی اچھی بات میرے ذہن میں آئے گی، میں آپ کو آن لائن لے کے ہم شیئر کر لیا کریں گے. بس میری یہی آپ سے ضرور التماس سر، تھی. آپ آپ کہہ لیں اپنی بات. ضرور سر، میں ہر وقت اویلیبل ہوں، کوئی ایسا ایشو نہیں. ہم تو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کی ہے کہ مخلوق کے کسی طرح سے کام آ سکیں. تو جزاک اللہ جزاک سر اللہ. بات یہ ہے، میں جو ابھی بات کرنا چاہتا ہوں میری وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرتے ہیں، جی جی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، کیونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے اور ہم صرف اور صرف سسٹم کو بلیم کرتے ہی رہتے ہیں. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ڈگری لیتے ہیں، ڈگری لینے کے بعد سب کی دوڑ ہوتی ہے نوکری کی طرف. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈگری لینے سے پہلے، یعنی کہ اگر فرض کرو کسی بچے نے ایف ایس سی کرنی ہے یا ڈپلوما کرنا ہے، ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ڈپلوما کریں یا ایف ایس سی کریں. تو ان کا صحیح. فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ یار ایف ایس سی کر کے تو شاید نوکری فوراً نہ ملے، ڈپلوما کر کے کسی نہ کسی فرم میں نوکری مل جائے گی. مطلب ہم جی نوکری جی. کے لیے ہی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم نوکری کے لیے انجینئرنگ بھی کی اور طرف آتے چھوکری ہیں، کے میں لیے بھی. بڑے بڑا افسوس چھوکری ہوتا کے ہے اس فیلڈ میں دیکھ کے. رضوان بھائی ہاں نوکری ہاں، بھی اور چھوکری بھی، دونوں. شادی بھی اچھی ہو جاتی ہے، چھوکری بھی مل جاتی ہے. جی جی، اسی طرح ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، سوچ یہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انجینئرنگ کرتے ہیں ایف ایس سی کے بعد، جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب کس فیلڈ میں جائے، تب بھی یہی بات آتی ہے کہ وہ نوکری اور چھوکری والی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اس پہ کام اسٹڈی کرتے ہیں. افسوس صحیح. یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو صرف اور صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بنانے کے لیے کرتے ہیں. کسی بھی صحیح. اسٹوڈنٹ نے، صاحب آپ کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے، میری تو عمر کچھ نہیں ہے، میں تو صرف دیکھتا ہوں اور دکھی ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے.
میں نے اقبال صاحب میں نے ایم ایس سی صرف میں نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہے، ایم ایس سی میں پی ایچ ڈی نہیں کی، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں صحیح کروں گا، ٹھیک ہے۔ صحیح اور لیکن جس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے کیمسٹری میں، وہ جب میرے سامنے آ کے بیٹھے گا تو اس کو اپنے آپ پہ دکھ ہوگا کہ وہ کسی کا ملازم ہے، پی ایچ ڈی صحیح کر کے بھی وہ کسی کا ملازم ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کی چائنا سے کی، پی ایچ ڈی کی صحیح جاپان سے کی، پی ایچ ڈی کی امریکہ سے کی۔ جی پاکستان میں بہت کم ایسے ہیں جو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا صحیح ایک دوست ہے، بہت اچھے دوست ہے وہ، مطلب میرے اپنے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے پیروال، وہاں کے رہنے والے، انہوں نے جب پی ایچ ڈی کر کے ابھی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، پچھلے 3 دن پہلے کی بات ہے، جی ملاقات جی ہوئی، پی ایچ ڈی کر کے وہ صرف اور صرف کیا ہوا کہ وہ 16 اسکیل میں ٹیچر بھرتی ہو گئے، صحیح ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے 5 طرح کی ڈفرینٹ چیزوں پہ ریسرچ کر کے پیپر جمع کروا کے چائنا میں آ گیا، یعنی 5 جی جو نئی چیزیں دریافت کی اس بندے نے، نئی چیزیں جو بنائی، وہ 5 کی 5 چیزوں کا فائدہ چائنا کو دے کے اپنے گھر آ گیا۔ اب آگے صحیح کیا ہے کہ جی وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں صرف، مطلب اسکول ٹیچر بن گئے، وہی نوکری کی، کچھ بھی پی ایچ ڈی سے فائدہ نہیں حاصل کیا۔ ایک پی صحیح ایچ ڈی شخص جو ہوتا ہے، میں تو ایم ایس سی کیمسٹری ہوں، میں لوگوں کی غیرت کو جگانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو پی ایچ ڈی جی جی لوگ ہیں، خدا را اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کیا چیز ہو۔ آپ نے جو صحیح 5 چیزیں، جو 5 پیپر ریسرچ کر کے آپ لوگوں کو جمع کروا کے آ جاتے ہو، دوسرے ملکوں کو جمع کروا کے آ جاتے ہو، اپنے ملک میں آ کے ان چیزوں کو ایجاد کیوں نہیں کرتے؟ ان چیزوں کو بنا کے لوگوں کو کیوں نہیں دکھاتے؟ ان چیزوں کو بنا زبردست کے وہ پروڈکٹ ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں لانچ کرتے؟ ایک رضوان صحیح فیکٹری والا نے ایم ایس سی کیمسٹری کر کے 100 سے زائد چیزیں پاکستان کے اندر لانچ کر دی ہیں، پاکستان کے اندر وہ چیزیں پاکستانی چیزوں سے بنا کے ان کو لانچ کر دیا ہے، پاکستان کی اپنی پروڈکٹ بنا دی ہے۔ تو آپ لوگ پی صحیح ایچ ڈی کر کے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، ایک کیمیکل انجینئر ہے، ایک الیکٹرانکس کا انجینئر ہے، ایک مکینیکل انجینئر ہے، کیوں ہمیں جی باہر سے مکینک کی چیزیں لینی پڑتی ہیں؟ کیوں ہمیں باہر سے الیکٹرانکس کی چیزیں لینی پڑتی ہیں؟ کیوں ہمیں الیکٹریکل کی چیزیں باہر سے لینی پڑتی ہیں، جب ہمارے ملک میں ہم نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں، وہی فلسفے پڑھے ہیں، وہی فارمولے پڑھے ہیں، وہی سب کچھ پڑھا ہے؟ تو ہم جی کیوں جی نہیں اپنی مطلب سٹڈی کو پریکٹیکل میں لے کر آتے؟ ہم کیوں بلیم کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے سسٹم ایسا ہے، ہماری تعلیم کا سسٹم ایسا ہے، تعلیم کے سسٹم نے آپ کو تھیوری دے دی، کبھی آپ نے خود کوشش کی کہ میں پریکٹیکلی کوئی ایک چیز بنا کے دکھا دوں؟ اقبال صاحب، آپ نے اگر جی جی یاد ہو، آپ کی مطلب ایف ایس سی میں، ایف ایس سی سے پیچھے چلے جائیں، میٹرک میں آ جائیں آپ، آپ جی جب جی میٹرک میں آتے ہیں، میٹرک میں آپ کو پانی صاف کرنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح پانی کو کس طریقے سے صاف کرتے ہیں۔ کسی بندے نے، کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک پانی کو صاف کرنے پہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ ہم پڑھتے ہیں، اگلی کلاس میں جاتے ہیں، پچھلی کلاس کا سبق ہی بھول جاتے ہیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ جی 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 میٹرک بالکل کی صحیح بات کلاس میں ہی ہمیں سیمنٹ کی فیکٹری، میٹرک کی کلاس میں ہی سیمنٹ کی فیکٹری لگانا سکھائی جاتی ہے، مختلف کئی فیکٹریاں لگانا سکھائی جی جاتی ہے، ہمیں ٹائر بنانا سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں آکسیجن گیس پیدا کرنا سکھائی جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا کرنا سکھائی جا رہی ہے، ہمیں میتھین گیس بنانے کا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں سلفیورک ایسڈ بنانا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ میٹرک کی کتاب ہے، صرف ایک صحیح کتاب کیمسٹری کی۔ مجھے بتائیں کسی اسٹوڈنٹ نے کام کیا؟ نہیں کیا۔ تو میرا میسج یہ ہے کہ خدا را، یہ جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، لائف پاکستان کو آپ لوگوں نے بدلنا ہے، اس طریقے سے نہیں بدلنا کہ عمران خان کے پیچھے، یا مطلب نواز شریف کے پیچھے، یا اقبال شیخ کے پیچھے، یا کسی اور کے پیچھے۔ ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں کہ جی نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور فلاں زندہ باد، اور فلاں مرد آباد سے پاکستان بدلے گا؟ نہیں، پاکستان بدلے گا آپ کے پریکٹیکل ورک سے، پاکستان بدلے گا آپ کے اپنی جو سٹڈی ہے اس کو پریکٹیکلی طریقے سے لانچ کرنے سے۔ آپ کر کے ٹھیک ہے دیکھ لیں اقبال بھائی، میں صحیح نے 67 لوگوں کو 3 سے 4 مہینے میں ابھی کاروبار کروا کے دیے ہیں، اور ایک ماشاء کاروبار اللہ سے 10 لوگ کم از کم منسلک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتنے صحیح لوگوں کو روزگار ملا؟
670 لوگوں کو روزگار مل گیا. مجھے یہ بتائیں ایک بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک 670 لوگوں کو روزگار دے کے مطلب کیسا آپ کو لگتا ہے کہ 670 لوگوں کو روزگار ایک جگہ پہ مل رہا ہوتا ہے, وہ کیسا شخص کہلاتا ہے؟ بہت بڑا امیر شخص. بہت ہی زبردست جی بات جی کی ہے آپ نے رضوان بھائی, اور دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بات کرتا رہوں, لیکن یہ ٹائم بھی دیکھنا جی پڑتا ہے. صرف 2 باتیں میں آپ سے کہوں گا. ایک تو میں ریحان اللہ والا بھائی کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے آپ جیسا ہیرا تلاش کیا اور اس کو اپنے ساتھ لا کے اور نیٹ حوالے کر دیا اور پاکستانیوں کے حوالے کر دیا کہ یہ لو بھائی یہ رضوان فیکٹری والا ہے, اس سے سیکھ لو جو سیکھنا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں جو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ایم ایس سی کر رہے ہیں یا بھی انہوں نے کیمسٹری کیا ہے, اور وہ بھی جو انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے, وہ ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائیو نواز شریف کے پیچھے نہ جاؤ, زرداری کے پیچھے نہ جاؤ, عمران کے پیچھے نہ جاؤ. یہ میرا بہت پیارا سا پاکستانی بھائی ہے رضوان فیکٹری والا, اس کے پیچھے آ جاؤ, اس سے رابطہ کرو, اس سے کوآرڈینیٹ کرو. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے جب آپ ملو تو ایک نہیں سینکڑوں رضوان فیکٹری والا پیدا ہو جائے میرے ملک میں. اور اچھا یہ جو اکیلا کام کر رہے ہیں ہمارے رضوان فیکٹری والا بھائی, یہ سارے کام سب لوگ کریں, جتنے بھی ہمارے ایم ایس سی کے لوگ ہیں اور جنہوں نے کیمسٹری کے اندر پی ایچ ڈی کرے ہیں, سب اس کے مشن میں شامل ہو جائیں, رضوان فیکٹری والا کے ساتھی بن جائیں اور اس کے کام کو آسان کریں. جی فیکٹری والا بھائی. جی 100% ایسے ہی ہے آپ کے پیغام سے. مطلب میں ذاتی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پھیلے, اور جی انشاءاللہ ابھی کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے, کسی جی جی نیکسٹ بالکل. پروگرام میں ہم بات کریں گے, اور ہم بالخصوص بات کریں گے لیڈیز پہ, کہ ہماری جو ضرور. لیڈیز ہیں ان پہ مجھے بڑا غصہ ہے کہ وہ کرتی اچھا کیا ہیں. غصہ ہے, وہ کیوں بھائی, وہ کیوں جی غصہ آ گیا ان آپ کو؟ پہ نہیں سر غصہ ہی ہے, وہ ہم وہ اگلے کیوں پروگرام میں بتائیں گے کہ لیڈیز پہ غصہ کیوں ہے. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ جو گھر میں کسی بھی چیز کو شروع کرنا ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کو بدلنا ہوتا ہے, وہ ایک ماں کا کام ہے, ایک لیڈیز کا کام ہے. لیڈیز صحیح. نے ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے. اس چیز کا مجھے غصہ ہے. یہ ہم کسی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کر کے ضرور اس میں ضرور ضرور لیڈیز ضرور کے لیے پراپر پیغام دیں گے تاکہ لیڈیز بھی بالکل ان سے بالکل ہم ضرور. اگلا پروگرام ہوگا, کام لے سکیں. اگلا پروگرام اس ٹاپک پہ ہوگا کہ ماں اور بیوی جو ہے یہ سب سے بڑی موٹیویٹر ہوتی ہیں گھر کے اندر, جو بچوں کو جی اور شوہروں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اگر ان کا رول صحیح نہیں ہوگا, یہ صحیح طرح اپنے بیٹوں کو, بچوں کو اور شوہروں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے, تو پھر وہ ہمارے ملک ترقی نہیں کر سکتا, آپ کا بالکل گھرانے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. بڑا ایسے زبردست ہی ٹاپک ہے رضوان بھائی, ضرور بات کریں گے. انشاءاللہ اور یہاں میں آپ سے اجازت انشاءاللہ چاہوں گا. آپ کے بہت بہت شکریہ. شکریہ. ریحان اللہ والا بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ جیسے بہترین دوست سے پاکستانیوں کو ملوا دیا. تھینک یو سو نائس آف یو. السلام علیکم. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.